बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर, मैं हूं मिर्जा शफीक, आपके साथ के साथ मेरे साथ हैं सरदार शौकत अली कश्मीरी, चेयरमैन मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी सच के साथ। मोहतरम नाजरीन, सच मैंने आगे भी कई दफा किया, कहना सुनना बोलना ये सब बड़ा मसला है। वैसे सब कहते हैं हम सच के साथ हैं। सरदार शौकत अली कश्मीरी को पता है कि उन्होंने क्या कुर्बानियां दी सच के लिए, क्या उन्होंने मुसीबतें जी ली, क्या कुछ किया, तो फिर जाके किसी एक जगह ऐसे है कि जहाँ वो सच की बात करते हैं। ये जो मुमलकत इख्तियारात पाकिस्तान है उसी बारे बात होगी, क्या हो रहा है वहां पे। अफसोस होता है कि इतने आला ओहदों पे ऐसे घटिया किस्म के लोगों को बिठा दिया जाता है। शौकत साहब मेरे अल्फाज से मुमकरम करेंगे, मुखालफत के घटिया नहीं होना चाहिए, लेकिन इससे अच्छा लफ्ज मुझे कोई मिला नहीं है उनके लिए। परसों आजाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर कहता है कि ये जो कौम परस्त है ना, ये जो बिजली पानी और महंगाई के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं, ये राह के एजेंट है, राह पैसे देता है। मैं खुदा वाहदा शरीक को हाजिर नाजर जान के कहता हूं कि ये यहाँ पे मैंने भी पाकिस्तानी जो ये आजाद कश्मीर के सहूलतकार सियासतदान है, इनके लिए भी मुजाहरे करवाए, इनको भी इम्प्रूव किया, इनको प्रमोट किया। कोई मुझे साबित करे किसी ने मुझे चाय भी पिलाई हो, पाकिस्तान में शायद कोई चाय पिला दी हो, किसी घर में खाना दावत की हो, कभी नहीं। और जो खुद कौम परस्त हैं, हम आज क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखता हूँ कि अपने पास से खुद कई दफा खाना शायद अच्छा ना खाएं, लेकिन इस काम के लिए हम मुजाहरे पे पैसे खर्च करते हैं। और सरदार तनवीर इलियास से मेरा सवाल है कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? एक बावर्ची और ड्राइवर के जाने के बाद आप लोगों ने कहाँ से लूटा? आपने क्या कहा? आप हम राह के एजेंट हैं, तो आप, मेरा ख्याल है कि किसी और के एजेंट हो सकते हैं, M6 मोसाद, पता नहीं क्या क्या हो सकता है। ऐसी घटिया अल्फाज, घटिया बातें कौम परस्तों के खिलाफ जो भी करेगा, मैं उस पर 3000 दफा लानत भी कहूंगा। अब आते हैं आगे। नैब पाकिस्तान में एक अदारा है, उसके चेयरमैन रिटायर्ड अभी वो जस्टिस इकबाल। पहले उन्होंने वो तोयबा गुल की सर से पा तक प्रोटोकॉल दिया, चूमने चाटने की बातें की। अब उन पे एक और बात आई है। आमना जंजुआ कहती हैं कि मेरे दफ्तर में एक पठान खातून आई जिसका खामद मिसिंग था, तो उसने कहा कि रोती हुई कि मैं बाजी आइंदा मैं उसके पास नहीं जाऊंगी, क्योंकि उसने कहा कि जो खूबसूरत औरत होती है उसको खामद की जरूरत नहीं होती है। तो मैं उस चेयरमैन के ऊपर बात करके पूछता हूँ, क्या तुम्हारी बेटी अगर खूबसूरत है तो उसको खामद की जरूरत नहीं है? अगर उसको फिर दिन दिहाड़े 1000 खामद मिलता होगा, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बहन और सब लानत है। ठीक है, चलते हैं। शुक्र, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। पर मुमलकत इख्तियारात में हर रोज एक नई से नई बात निकलती है। जुल्म की हद यह है कि इतने आला ओहदों पे इन लोगों को बिठाया हुआ है, पर इन्हें शर्म नहीं आती बात करते क्या है। और वही असर जो है वो हमारे यहाँ, जो हमारा कश्मीर का कल्चर इस तरह का बेहुदा बातें नहीं करता था, अब वो हमारे यहाँ भी हो गया है। देखिए भगत, ये है, हमें इनकी बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए, लाइटली लेना चाहिए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इनके पास तो इस तरह के प्रोपेगेंडे के अलावा और हल क्या है? जो लोगों के मुतालबे हैं महंगाई के खिलाफ, अगर महंगाई नहीं है और कोई एहतजाज कर रहा है तो फिर तो सोचा जा सकता है कि किसी बैरूनी एजेंडे पे कोई मुजाहरे कर रहा है। अगर लोड शेडिंग है तो उस पे लोग एहतजाज कर रहे हैं, तो और जाहिर है कि गवर्नेंस के जो इश्यूज हैं, तो इन लोगों को जो सिर्फ मुलाजमत करते हैं, मुलाजमत करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन जो अपने आप को सियासी भी कहते हैं और फिर पीछे एक सब लगाया हुआ है वजीर आजम भी, जी, तो ऐसे लोगों को मुंह खोलते हुए जरा चीजों को समझना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो तनवीर इलियास है, हमें उससे कोई जाती प्रकाश नहीं है, लेकिन वो बेसिकली एक इग्नोरेंट
شخص ہے جس کو پالیٹکس اور ہسٹری کے بارے میں کچھ اتا پتا نہیں ہے. انہوں نے چونکہ پیسے کی طاقت کو آزمایا ہے اور اس میں وہ کامیاب ہیں، تو لہذا دولت کی یہ جو طاقت ہے اور اس طاقت کی بنیاد پہ عہدوں کو خریدنا کا جو کاروبار ہے، بیسیکلی تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کاروبار کا جو رواج دیا گیا ہے اس کی انتہا کہاں ہوگی. آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کے مسائل سے تو کسی کو کوئی غرض نہیں سوائے جو قوم پرستی کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں وہی کنسرن ہے، وہی بے روزگاری کے خلاف، مہنگائی کے خلاف، لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کرتے ہیں مختلف جگہوں پہ. اور کئی جگہوں پہ تو لوگوں نے آج خود بھی جن کا کسی کوئی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے، بلکہ آپ نے ہی کوٹ کیا تھا کہ تنویر الیاس کے جو دادا محترم ہیں وہ بھی ایک پروٹیسٹ میں شریک تھے، جو دکاندار حضرات اور دوسرے جو متاثرہ لوڈ شیڈنگ ہیں. تو یہ تو لوگوں کا حق ہے اپنے حقوق کے لیے مظاہرے کرنا، تحریکیں چلانا. جی اب ان کو راہ کا ایجنٹ بتانا، تو اگر ایسی کوئی راہ ہے جو لوگوں کو ان کی تحریک چلانے کے لیے جن کا تعلق ان کے بنیادی سیاسی، سماجی اور معاشی حقوق سے ہے، تو اس پہ کوئی شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی دنیا کے اندر جتنی بھی اسٹیٹ ایجنسیز ہیں ان کے اپنے مفاد ہیں، وہ کبھی بھی تحریکوں کو، جو تحریکیں حقوق کی ہے، انہیں کبھی اسپانسر نہیں کرتے. لیکن اگر کوئی کر رہا ہو تو ہمیں بجائے اس کے کہ اس الزام پہ اتنا پریشان ہونے کے، یہ تو 75 سال سے یہ کاروبار چل رہا ہے. پاکستان کا کون سا سیاستدان ہے جس پر یہ الزام نہیں لگایا، جس نے تھوڑے سے بھی اسٹیبلشمنٹ سے اختلاف کیا تو جٹ سے، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہوں، چاہے وہ خان عبد الولی خان ہوں، چاہے وہ سائیں جی ایم سید ہوں، چاہے خان عبد الغفار خان ہوں، اور آج کے جو زندہ حقیقتوں میں جو لوگ شامل ہیں ان میں نواز شریف ہے، مسلم لیگ نون ہے، زرداری صاحب ہیں، پیپلز پارٹی. تو یہ تو ہر اس نشانی کو مٹانے کے در پہ ہیں جو تھوڑی بہت بھی اپنے آپ کو عوام کی تحریکوں کے ساتھ ہے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کوششوں کے نتیجے میں لوگوں نے جلاوطنیاں بھگتی، لوگوں نے جیلیں کاٹی، لوگوں پر طرح طرح کے الزامات لگے. آپ اندازہ کر لیجئے نا کہ اس ملک کی سیاست کہاں پہنچی ہے کہ ایک دفعہ جماعت احمدیہ کے بہت سارے لوگوں کا لاہور میں قتل ہوا. تو وہ مسجد ان کی جو عبادت گاہ ہے، جی جی، جمعے کے دن تو محترم نواز شریف صاحب نے اظہار یکجہتی کے لیے لوگوں کو کہا کہ یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، آپ ان کے ساتھ کیوں ایسا سلوک کرتے ہیں. تو صرف یہ کہنے پہ کہ نواز شریف صاحب نے جو اس وقت پرائم منسٹر تھے ان کو بھائی کیوں کہا، اور بھائی کہنے کے جرم میں ان پہ طرح طرح کے فتوے لگائے گئے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے کرتے دھرتے بھی ہیں. تو اگر وہ ان الزامات سے نہیں بچ پائے ہیں تو باقی یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی یہ جو پرائم منسٹر اور صدر اور جو نیچے جو ان کی کیبنٹ اور جو ایم ایل ایز ہیں، تو ان کو تو منتخبی اسی لیے کروایا جاتا ہے کہ ساری وہ وائسز جو حقوق کی وائسز ہیں ان کو کیسے دبایا جائے، ان کو کنفیوز کیسے کیا جائے، تو ان کو کیسے کر سکتے ہیں. وہ یہی بات جو ہے نا، وہ تاریخ میں آپ یہ دیکھیے کہ جب مہاراجہ رنجیت سنگھ کے خلاف پٹھان کوٹ میں ایک بغاوت سید اسماعیل اور سید احمد کی قیادت میں برپا ہوئی،
تو وہ تو خلافت کی بات کرتے تھے کہ ہم خلافت بحال کریں گے، تو نتیجہ کیا ہوا کہ وہ یہ تو کہہ نہیں سکتے تھے کہ ان کو افغانستان سپورٹ کر رہا ہے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ چونکہ یہ علاقے مہاراجہ رنجیت سنگھ نے افغانستان سے کھوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ دراصل انگریزوں کی سازش ہے، یہ انگریزوں کے ایجنٹ ہیں جو مہاراجہ رنجیت سنگھ کی ایک مضبوط حکومت کو کمزور کرنے کے لیے فرقہ وارانہ فسادات کروا رہے ہیں۔ جی چونکہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان ان کو سپورٹ کر رہا ہے تو شاید بہت سارے مسلمانوں کی ان کے ساتھ ہمدردی ہو جاتی۔ جی تو یہ حکمران بڑے سوچ سمجھ کے پروپیگنڈے کا سہارا لیتے ہیں بغاوتوں کو کچلنے کے لیے، رائٹس کی جو تحریکیں ہیں ان کو دبانے کے لیے۔ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اب لوگ جو ہے وہ ان کے اس طرح کے پروپیگنڈوں کو نہ تو سیریس لیتے اور نہ ہمیں لینا چاہیے۔ تنویر الیاس صاحب کے بارے میں اصل میں کچھ کہتے ہوئے بھی مجھے پتہ نہیں کیوں، وہ تو مظلوم آدمی ہے جس سے کبھی ایک کوئی پیسے پکڑ لیتا ہے، کبھی دوسرا پکڑ لیتا ہے۔ تو باپ دادا کی وہ جو کوئی سعودی عرب میں کوئی ادھر ادھر باہر سے جو انہوں نے انٹھے سنٹے کر کے تو پیسے کمائے ہیں، تو اس کی بنیاد پہ وہ اپنے اس احساس کمتری کو چھپانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اور جن کے وہ پیٹ بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو اگر حکومت پاکستان کی ڈیپ سٹیٹ نہیں بھر سکی تو یہ یقین رکھیں کہ بالآخر جو ہے تنویر الیاس صاحب بھی ہاتھ کھڑے کر دیں گے، اور جب ہاتھ کھڑے کریں گے تو لوگ ان کو ہمارے ہاں جو جانے والوں کے لیے جو کچھ کہا جاتا ہے، اور پھر جس طرح کے سکینڈلز ابھی تو ان کی موجودگی میں سکینڈلز آ رہے ہیں، اب ان میں حقیقت کیا ہے، وہ جو ان کے سٹاف کے لوگوں کی، بندہ اندر بڑھ گیا۔ تو جو یہ چیزیں ہیں تو ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر ہوتے ہوئے، سو کالڈ پرائم منسٹر، تو ان کی خوابگاہ کہیے یا آرام گاہ کہیے یا اس کمرے تک اگر کوئی جا کے تو فوٹو بھی لے سکتا ہے، تو وہ کتنے ایک پرائم منسٹر ہیں اور کتنے ایک ان کی چلو ایجنٹ ہیں۔ سکا بادشاہ کی طرح ان کا نام تو آ گیا نا۔ تو باقی وہ بات وہ اپنے غلام مصطفیٰ جوتئی صاحب کی ہے کہ ان کو ایک دفعہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو توڑنے کے لیے ضیاء الحق کے دور میں ان کو پیشکش کی گئی کہ ہم آپ کو پرائم منسٹر بنانا چاہتے ہیں، تو اس وقت تو انہوں نے ہمت دکھائی اور انکار کر دیا۔ تو بعد ازاں ان کے لیے کچھ وہ ہوا تو انہوں نے وہ جس کو کہتے ہیں نا جلے دل سے یہ کہا کہ جب پاکستان کی وزرائے اعظموں کی فہرست بنے گی تو اس میں جہاں لیاقت علی خان پرائم منسٹر ہوں گے، ذوالفقار علی بھٹو کا نام ہوگا، وہاں محمد خان جنیجا کا بھی بینگ پرائم منسٹر نام ہوگا۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان پہ کچھ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کوئی غصہ کھانے کی ضرورت ہے یا بحث کی جائے۔ اچھا شوکت صاحب، آج ایک اور بات ہوئی ہے۔ جی ہاں، تو کل پرسوں کیا فواد چودھری صاحب نے جی جاوید چودھری وہ جو ہیں جی جی ان کے ساتھ ایک پروگرام میں کہا جی کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف جو وہ مقدمہ بنا تھا وہ ایرون والا، ہاں جی وہ صحیح نہیں تھا، اور میں نے اس وقت کیبنٹ میں وہ جو آفیسر جس کے بارے میں وہ گواہی دی تھی کہ اللہ جان اللہ کو دینی ہے اور یہ بریگیڈیئر نے پکڑا ہے، تو جب اس پہ میں نے سوالات کیے تو وہ بریگیڈیئر صاحب میٹنگ چل کے بھاگ گئے تھے۔ اور ایک اور بات چھوٹی سی میں آپ کو کر دوں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے، میرپر میں ایک خاتون کو قتل کر دیا گیا، اور اس خاتون کو نوشین نام ہے۔ یہ خاتون جو ہے اوورسیز، یہ کینیڈا سے آئی تھی، اور اس کو گھر سے لے کے جایا گیا۔ اس کے ورثاء ہیں عمر قادر، محمد ایوب، ارم قادر، غزالہ نے یہ ہمیں اپروچ کیا ہے آپ کے لیے، اور انہوں نے کہا جی 27 جون کو دن 11 بجے
اس کو جو مجید کسانہ اپنے ساتھ لے گیا اور گھر سے نکلنے سے پہلے ڈھول بجائے، پھر مجید اپنے اس کو ادھر ڈیم کے کنارے لے گئے اور وہاں پہ جا کے ایک اس کے منہ سے جاگ بھی نکلی اور اس کو بعد میں ڈوبنے کا ڈرامہ رچایا، اور اس کے بعد انہوں نے ابھی پولیس وغیرہ بھی تو کچھ بھی نہیں، اس کے زیور وغیرہ بھی مل گئے اور اس کی بندے کی گاڑی میں گلوز وغیرہ تھے کچھ رکھے ہوئے، تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں انصاف دلایا جائے، ہمارے لیے آواز بلند کی جائے۔ تو میں نے کہا شوکت صاحب سے ضرور بات کروں گا، یہ میرے پاس تصویریں بھی آ گئی اس کی جو ڈیتھ باڈی کی، ڈیڈ باڈی وغیرہ کی۔ تو اب آپ جی، ایک تو وہ رانا ثناء اللہ صاحب والا بات ہے، عمران خان صاحب کی بات ہے۔ دیکھیے رانا صاحب کی جو بات ہے نا، ہم لوگوں نے تو خیر اس وقت بھی اس بات پہ یقین نہیں کیا تھا، کیوں کہ ایک آدمی جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے، یعنی پنجاب اسمبلی میں وہ اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے، اور پھر بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈر واچ تھے، اور حکومت وقت ان کی ایک ایک کمزوری کو نوٹ کرتی تھی اور باقاعدہ ان کی سرویلنس ہوتی تھی۔ تو ایسے میں تو کوئی نہیں اپوزیشن وہ قومی اسمبلی کے ممبر تھے جی کہ اچھا جب مقدمہ ہوا تو قومی اسمبلی کے ممبر تھے، لاہور سے ان کو وہ پنجاب کے صدر تھے نون لیگ کے۔ اچھا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت وہ جو آدمی کران اٹھا کے کہتا تھا شہرجار آفریدی اسمبلی ہاؤس میں، تو اب اس کو اپنے کلمے پہ بھی اور اپنے کرانوں پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ اور یہ تو ایک وکٹمائزیشن جو ہے نا وہ رہی ہے عمران خان صاحب کے دور میں، مخالفین کو کچلنے، ان کی آواز دبانے کے لیے رانا ثناء اللہ جیسے جو لاؤڈ وائسز ہیں وہاں، ان کو تو پریشان کرنے کے لیے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے عمران خان صاحب جو ہے وہ وقت کے وزیر اعظم نہیں تھے بلکہ وقت کے بادشاہ تھے، اور وہ تو، اور یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، یہ کوئی پروپیگنڈے کی بات نہیں ہے۔ ایک بینگ اے پرائم منسٹر جب یہ کہے کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، تو آپ اسی سے اندازہ کریں کہ ایک وقت کا جو پرائم منسٹر ہے وہ انتقام کی آگ میں کس طرح جل رہا تھا۔ اور یہ تو ان لوگوں کی اس اعتبار سے قسمت ہے، کیونکہ انتقام ہوتے ہیں، مخالفین ایک دوسرے سے انتقام لیتے ہیں، لیکن اس طرح برسرے عام یہ اعلان نہیں کرتے کہ میں جیل میں اس قیدی سے یہ سہولت چھنوا لوں گا، میں اس قیدی کو یہ کر دوں گا، اس کو جیل میں ڈال دوں گا، ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ رول آف لا کو تو نہیں مانتے تھے۔ اگر کسی قیدی کو قانون نے کوئی سہولت دی ہے تو اس سہولت کو جب پرائم منسٹر یہ کہے کہ میں اس سے یہ چھین لوں گا، تو یہ کس چیز کا اظہار ہے؟ فاشزم اور کیا ہوتا ہے؟ فاشزم یہی ہوتا ہے کہ جو ملک کے حکمران ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھیں اور اپنے مخالفین کے ساتھ وہ سلوک کریں جو 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 بالا قانون ہو، یعنی آپ جوڈیشل ایگزیکیوشنز نہیں بلکہ ایکسٹرا جوڈیشل ایگزیکیوشنز کے حامی ہوں کہ بس لوگوں کو پکڑو اور ان کو گولی مار دو، ان پہ مقدمات کیوں چل رہے ہیں، ان کی ضمانتیں کیوں ہو رہی ہیں۔ تو یہ تو ہم نے خود دیکھا ہے اور لوگوں نے سنا بھی ہے۔ اب یہ کہ وہ انہوں نے کیا جرم کیا کیا جرم نہیں کیا، یہ تو کورٹ آف لا نے پروف کرنا ہے، لیکن جب ملک کا وزیر اعظم تبلیغ کرے اس بات کی، اعلان کرتا پھرے، تو یہ تو بدترین قسم کا فاشزم ہوتا ہے۔ فاشزم کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کے سینگ باہر نکل آئے تو اس کے بعد آپ کہیں کہ یہ فاشسٹ ہے، بلکہ جو کچھ آپ کا عمل اور جو آپ کی زبان کہہ رہی ہے وہ اگر انتقام پہ مبنی ہے، قانون سے ماورا ہے، تو فاشزم اسی کو کہتے ہیں کہ مخالفین کو کچلنے کے لیے آپ تمام تر ہتھ کنڈوں کا استعمال کریں اور اپنے آپ کو پاک پوتر اور دوسروں کو کمتر سمجھیں۔ تو یہ تو اگر فواد چودھری صاحب نے کہا تو انہوں نے چلو کچھ نہ کچھ تو قرض چکایا ہے اس دور میں جو وہ شامل تھے ساری ایکٹیویٹیز میں،
اور بہرحال یہ خبریں غائب گاہ آتی رہی ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ کوشش کرتے رہے کہ ہمیں اس ایکسٹینٹ پہ نہیں جانا چاہیے. فواد چودھری صاحب ہیں ایڈوائز کرتے جی تھے اپنی حکومت کو کہ ہمیں وہاں تک نہیں جانا چاہیے جس سے کہ واپسی کا کوئی راستہ نہ رہے. اور بالآخر سیاسی لوگوں کی ایک برادری ہوتی ہے, وہ ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ کرتے ہیں, بحث مباحثہ کرتے ہیں, اور کچھ اپنے اختلافات کو کم کر کے تو لیس نکات پہ اتحاد بھی کرتے ہیں, میثاق بھی کرتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی یعنی پاکستان کی سیاست اتنی پولیٹڈ ہو گئی ہے, اور مختلف ادوار میں جو بھی کوئی جس کو اسٹیبلشمنٹ ناپسند کرتی تھی تو دوسرے نے اس کو مطلوب کر کے اپنے آپ کو اوپر کرنے کی کوششیں کی ہیں. یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور ان کی بھی ایک پوری تاریخ ہے. تو میرے خیال میں اگر یعنی اب دور کو بدلنا چاہیے, ان لوگوں کو اپنے رویے بدلنا چاہیے, اپنے ماضی پہ شرمندہ ہو کے اپنے لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے کہ جو کچھ بھی ہم نے ماضی میں کیا وہ غلط کیا, اور ان غلطیوں کی تلافی ہم اسی طرح کر سکتے ہیں کہ ہم سیاست میں ادب آداب کو ملوز خطر رکھیں گے, ایک دوسرے کو جیو اور جینو دو گے, فلسفے پہ عمل پیرا ہوں گے, اور انتقام کی سیاست جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کو کہیں ترقی کی طرف نہیں لے جاتی, بلکہ جب پولیٹیکل ڈسٹیبلائزیشن آتی ہے تو معاشرے کی زوال پذیری کا آغاز ہو جاتا ہے. اور پاکستان میں یہ کام تو بہت عرصے سے ہو چکا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ آج جتنے بھی تجزیہ نگار ہیں جو حقیقی معنوں میں جو تاریخ کا شعور رکھتے ہیں, ملکوں کے بننے اور ملکوں کے بگڑنے کا ادراک ہونا ہے, تو وہ پاکستان کے مستقبل میں کنسٹینٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اور اب تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ سارے جو حکمران, یہ سارے حکمران ہیں اس ملک کے, تو پی ٹی آئی کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہاں جو ہے وہ سول وار کا آغاز ہو چکا ہوا, اور کسی وقت بھی یہاں بہت بڑا کچھ تو کا آغاز ہو جائے گا. اور ابھی جو حکومت نے وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ معاہدے کیے ہیں, ان کو پیسے دیے ہیں. اب آپ دیکھیے نا کہ ایک ریاست کا مذاق دیکھیں اور قانون سے بالا تری کا, اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھنے کا آپ اندازہ کیجئے کہ ایک سٹنگ ایم این اے ہے جو پی ٹی ایم کا سپورٹر ہے, علی وزیر, آپ نے اس کو ضمانت نہیں اس کی ہونے دیتے, اس کو اسمبلی کے سیشن میں اپنے حلقے کی نمائندگی کرنے کے حق سے محروم رکھا ہوا ہے. تو یہ حال ہے, اور ایسے حال میں ایسے ملک کو چلنے کا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی جوازیت ہے. یہ تو دن بہ دن اپنے عمل سے, اپنے کردار سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اس ملک کے چلنے کا جواز جو ہے, یہ ملک آگے بڑھنے سے اپنی جوازیت دن بہ دن ختم کرتا جا رہا ہے. اور یہ کوئی اس میں عوام کا حصہ نہیں ہے, یہ حصہ جو ہے وہ حکمران طبقے کا ہے. یہ آج بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی مائی جندو ہو جو اپنے بچوں کو ناحق قتل ہونے پہ احتجاج کرے, اور اس میجر کو جو ہے نا بالآخر پھانسی کے تختے پہ جھولتا ہوا دیکھے. تو یہ تو حالات بہت خراب ہیں. اور جو آپ نے میرپور کی بات کی ہے, دیکھیے بات یہ ہے کہ میرپور میں قتل ہوا ہے, اور یہ آئی جی اے جے کے اور ڈی سی ایس پی ان سب لوگوں کو اس کی غیر جرمدارانہ تحقیق کر کے اس عورت کے جو قتل میں ملوث لوگ ہیں, چاہے اس کو زہر دیا گیا یا پانی میں ڈبویا گیا ہے, ان کو قرار واقعی سزا دی جائے, اور اس کیس کی فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن ہو. پیسے کی بنیاد پہ تفتیش کو جو ہے نا غلط رنگ پہ مت موڑا جائے. اور اسی طریقے سے اب آپ دیکھیں وہ 3 سال کا بچہ جو ہے, آج تقریباً 20 دن ہو گئے ہیں 3-3.5 ہفتے اغوا ہوئے, اور واضح کی بات یہ ہے کہ وہ جو غریب آدمی ہے وہ الیاس
زبیر تنویر الیاس صاحب کے گاؤں کا ہے، گاؤں کا آدمی ہے. تو ایک آدمی کی اتنی سے نہیں ہے کہ وہ ڈی آئی جی یا آئی جی سے جا کے اسلام آباد آئی جی سے ملتا اور یہ کہتا کہ یہ غریب آدمی ہے، اس کے بچے کو اغوا کیا گیا ہے، اس کو برآمد کرنے کے لیے کوئی اقدامات کریں. ان کی تو یہ صلاحیت بھی نہیں ہے کہ یہ آئی جی کو کہیں. تو بہرحال بچوں کا یہ جو کنٹینیوسلی اغوا ہے، ان کو غائب کرنے کا عمل ہے، اس میں باقاعدہ منظم گروہ انوالو ہیں، اور ریاست کے کچھ نہ کچھ ادارے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سرپرستی ان کو حاصل ہے. ادروائز جو ہے وہ اسلام آباد جو ریڈ زون ہے وہاں سے ایک بچے کو اغوا کر کے غائب کر دینا یہ کوئی. اب کشمیر کے جو ہمارے بھائی ہیں، جو لوگ ہیں، ہمارے بچے ہیں، دوست ہیں، جو مطلب وہ پہلے ہمیں بھی کچھ ایسے ہی کہتے تھے کہ ہم لوگ غلط ہیں. کل انہوں نے ایک اچھا کیا ہے کہ انہوں نے سڑک بند کی ہوئی تھی یہ وہ لوڈ شیڈنگ کے اور اس کے خلاف. تو ایک ادارے کی گاڑیاں آئیں، انہوں نے کہا جی راستہ کھولے، ہمیں جانا ہے. تو انہوں نے کہا جی نہیں، ہم تو نہیں راستہ ایسے نہیں کھولیں گے کہ ہمارے مطالبات ہیں. انہوں نے کہا جی نہیں، دیکھیں جی آپ، ہم تو. لیکن ان لوگوں نے ان کے سامنے کھڑے ہوئے، انہیں دھمکی ومکی بھی دی ہوگی، لازمی بات ہے، جو اس طرح کی صرف ویڈیو تھی دور سے. تو ایک بات ہے کہ لوگ ہمارے جو کشمیر کے ہیں ان کو آپ پتہ یہ ہے، آستہ چل چکا ہے کہ ہمارے حقوق غصب ہوئے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ لوگ تو اگنورنٹ کبھی نہیں ہوتے نا، یہ سیاستدان ہوتے ہیں، یہ سیاسی کارکن ہوتے ہیں جو معاملے کی سینسیٹیوٹی کو بعض دفعہ نظر انداز کر لیتے ہیں، اگنور کرتے ہیں. لوگ جو بھگت رہے ہوتے ہیں تو ان سے زیادہ حقیقتوں کے قریب کون رہتا ہے. تو لہذا یہ ہے کہ عوام کا جو احتجاج ہوتا ہے یہ ان کا بنیادی حق ہے. اور جن معاشروں کو یہ دعویٰ بھی ہو پارسائی کا تو وہاں تو یہ جو ہے وہ انشور ہونا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی عدلیہ کو بھی اس پہ سو موٹو لینا چاہیے. آزاد کشمیر کی اس سو کارڈ حکومت کو جواب دہ بنانا چاہیے کہ وہ وفاق سے بات کرے کہ کیوں 350 میگا واٹ جو خطہ ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا کرتا ہے، صرف ایک جو آپ کا میرپور کا گریڈ ہے 1600 منگلا ڈیم ہے، 1600 میگا واٹ وہ پیدا کرتا ہے. تو آزاد کشمیر کی ان ضرورتوں کو کیوں نہیں پورا کیا جاتا ہے؟ اس میں جوڈیشری کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. یہ ججز جو ہے وہ ایسے تنخواہ اتنے باری باری تنخواہ لیتے ہیں اور کسی بھی مفاد عامہ کے لیے ان کا کوئی قدم اس وقت تک نظر نہیں آیا کہ کوئی مفاد عامہ کے لیے بھی انہوں نے کہیں حکمرانوں کو جواب دہ بنایا ہو. ایک بات اور چھیڑ دی آپ نے ابھی مجھے. جی آپ بھی ماشاءاللہ قانون دان ہیں، آپ نے وہاں پہ پریکٹس کی، آپ کے ججوں کے ساتھ ذاتی بھی تعلقات مجھے پتہ ہیں. یہ جو ہمارے جج ہیں کشمیر میں، جی ان کو وہ کشمیر کونسل پاکستان کا وزیر اعظم میرا خیال ہے وہ کرتا ہے، ان کی آخری جو ہوتی ہے. ہاں اپائنٹمنٹ جو ہے اپائنٹنگ اتھارٹی. پاکستان کے اندر میں نے بہت کچھ دیکھا کہ پاکستان کے اندر ججز کی جو اپائنٹمنٹ ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے ہوتی ہے، جو ہائی کورٹ ہاں اس میں مطلب یہ کہ کچھ حکومت کے نمائندے ہوتے ہیں، کچھ اٹارنی جنرل، کچھ ایسے. بار کونسل ہے. ایسا آزاد کشمیر میں نہیں ہے. یہاں ججز کی جو تعیناتی ہوتی ہے وہ پرائم منسٹر پاکستان جو ہے وہ فائنل کرتا ہے، اور فائنل کر کے تو آزاد کشمیر کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیتا ہے کہ یہ اپائنٹ ہو گئے. البتہ ابھی کچھ عرصے سے جو شور شرابہ ہوا تھا، اب یہ فائلیں یعنی کچھ نام ہر بار ایسوسیشنوں سے کچھ نام ایڈ کرتے ہیں، لیکن وہ یہ ہے کہ جس وقت یہ بھیجتے ہیں تو اس وقت یہ بتاتے نہیں ہیں کہ کتنے نام ہم نے بھیجے ہیں. البتہ فائنل جو ہو کے آتے ہیں تو ان کا ایک نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ججز کی اپائنٹمنٹ پہ ایک بہت بڑی تحریک بھی چلی، اور بالآخر پھر جو ہے وہ کچھ لوگوں کو جو اس وقت اپائنٹمنٹ جو ہے وہ میرٹ پہ نہیں ہوئی تھی تو اس پہ کچھ ججز کو فارغ بھی کیا گیا. تو وہ ہماری جوڈیشری کو جو ہے ذاتی طور پر ہمارے ججز اچھے ہوں گے لیکن وہ پریشر میں ہیں، اور چھوٹے چھوٹے لوگ بھی ان کو بلیک میل کر لیتے ہیں جن لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ بھی ججز کو بلیک میل کرنے کے لیے ایسے ہتھ کنڈے یوز کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ججز کو بلیک میل ہونے کے بجائے انہیں انشور کرنا چاہیے کہ ان کے فرائض منصبی کیا ہیں، کانسٹیٹیوشن جو سو کالڈ ایکٹ 74 ہے اس کے اندر کن کن چیزوں کا وہ کی رکھوالی
کرتے ہیں, اور مفاد عامہ میں ان کو ایسے اقدامات کرنے چاہیے جس سے کہ حکمرانوں کو اور بیوروکریسی کو جواب دہ بنائے. لیکن جب ان کے اوپر جو تلوار لٹکتی ہے ان کی تعیناتی کی اور تنزلی کی اور ان کے اس میں آ کے نہیں, ایک دفعہ جس وقت کوئی جج جو ہے نا, جج آف ہائی کورٹ بن جاتا ہے یا جج آف سپریم کورٹ بن جاتا ہے, تو اس کے بعد یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان ججز کو پریشر, میں آپ کو بتاؤں کہ ایک جو ہمارے جج ہوتے تھے جو ریٹائرڈ ہوئے ہیں ایز چیف جسٹس ہائی کورٹ, جسٹس گیلانی صاحب, گیلانی صاحب, تو منظور گیلانی, منظور گیلانی صاحب کی جب مسلم کانفرنس کے کچھ دو سے اختلاف ہو گیا تو اس وقت کے وزیر قانون سردار سیاب خالد خان نے ان کے خلاف پریس کانفرنس کی اور یہ کہہ دیا کہ جی ان کے جو اکاؤنٹ ہیں وہ آپریٹ ہوتے ہیں ممبئی میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں جو ہے نا, اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جی یہ تو اصل میں مطلب یہ ہے کہ تو اس طرح کے بھی پریشرز ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے اس پریشر کو ایکسپٹ نہیں کیا. وہ اپنے مطلب یہ ہے کہ قانون کی بیسیکلی وہ چونکہ لائق آدمی تھے اور وہ جانتے تھے کہ میرے پاس قانون کے کیا اختیارات ہیں, تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ نہ جھکے نہ بکے. بشری کمزوریاں تو سبھی لوگوں میں ہوتی ہیں, تو چونکہ یہ جو سفارشی ججز اپائنٹ ہو جاتے ہیں نا, تو ان کو ایک تو کوئی کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ ہاؤ ٹو ڈیفینڈ اے جج on his own decisions. تو نتیجہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اپیزمنٹ کی, میں نے کئی دفعہ کہا کہ ہیبس کارپس پٹیشنز کا جو فیٹ ہوتا ہے کہ جج کو جورسڈکشن, یا اس میں جورسڈکشن کا کوسچن نہیں ہوتا, اس میں ہوتا ہے کہ بندے کو برآمد کیا جائے, بندے کو عدالت میں پیش کیا جائے. میرا اپنا کیس تھا تو چیف جسٹس اس وقت منظور گیلانی صاحب تھے, تو انہوں نے یہ تو ایکسکیوز نہیں لیا کہ یہ تو آپ نے پنجاب اور ادھر کے لوگوں کو وہ کیا اور آئی ایس آئی کو کہا کہ آئی ایس آئی نے کڈنیپ کیا تو یہ میرے دائرہ اختیار میں نہیں آتا. تو یہ دائرہ اختیار عدالتوں کو جہاں آپریٹ کرتی ہیں وہاں سے اگر کوئی بندہ اغوا ہوتا ہے تو اس کے لیے ان کو اختیار استعمال کرنا چاہیے. کوئی جا کے اگر پناہ لے لے کوئی جرم کر کے تو آزاد کشمیر سے, اور وہ جا کے لاہور میں پناہ لے لے, تو اس کا بھی ایک پروسیجر ہے کہ کیسے اس کو واپس جو ہے وہ انصاف کے کٹارے میں کھڑا کیا جائے. تو عدالتیں جس وقت اپنے فرائض کی انجام دہی میں غفلت برتیں ہیں, اگنورٹ ہوں, کمزور ججز ہوں, تو پھر تو ظاہر ہے کہ اسی طرح دن دیہڑے لوگ قتل ہوں گے اور انصاف کے لیے لوگ در بدر رہیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آزاد کشمیر کی جوڈیشری کے لیے بھی اور انتظامیہ کے لیے بھی یہ ایک میرپور میں اس خاتون کا جو قتل ہوا ہے یہ ایک چیلنج ہے. اور یہ کینیڈا کی رہنے والی تھی, کینیڈا سے آئی جی. ہاں, تو اس پہ ہم کینیڈین اتھارٹیز سے بھی بات کریں گے کہ وہ اس کو دیکھیں. اچھا, اگلی بات شوق, آخری بات, ابھی ہمارے ٹائم بھی 3-4 منٹ ہی ہے. یہ بتائیں کہ آپ قوم پرست, دیکھ ہم قوم پرست کی نیشنلزم کی جو بات ہے, ایک ایسا پیغام نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگ ٹھیک ہے اپنے اپنے نظریے اپنے اپنے راستے چل رہے ہیں, لیکن جو ہمارا نظریہ مشترک ہے, اکٹھا ہے, اس پہ تو کم از کم ہمیں مطلب ایک نہیں ہے جی. بات یہ ہے کہ کوئی یہ جو ہے نا بعض دفعہ ایک ڈکلیئر الائنسز ہوتے ہیں دوسری تیسری. بیسیکلی ابھی تک ہماری پولیٹیکل جو ہمارا ایریا ہے اوور آل, تو یہ پری پارٹی ایج میں ہے. ابھی تک پارٹیوں کا یعنی ہماری جو پولیٹیکل سچویشن ہے اور جو ڈیولپمنٹ یا ایوولوشن جو ہوا ہے, تو اگر آزاد کشمیر کو دیکھا جائے تو یہ پری پارٹی ایج کا ہوا ہے. جیسے پری ہسٹری ہوتا ہے نا, تو اسی طرح پری پارٹی میں پارٹیوں کا بھی ایک عہد آتا ہے جس میں پھر پارٹیوں کے ساتھ لوگ وابستہ ہوتے ہیں, ان کے نظریات کو قبول کرتے ہیں اور پھر ان نظریات کو کے لیے جو ہے نا وہ تحریک چلاتے ہیں. یہاں ابھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پالیٹکس کی ابتدائیں ہیں جس میں لوگ اپنے آپ کو گروم کر رہے ہیں, وہ اپنی ہسٹری کے ساتھ, اپنے کلچر کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ ایک جڑت پیدا کر رہے ہیں. تو اس میں جہاں جہاں بھی انڈرسٹینڈنگ ہے, ایشوز پہ انڈرسٹینڈنگ ہے,
تو اکٹھے کرتے ہیں. کوئی ایسی بات تو نہیں ہے نا کہ کوئی ایک اگر ہے مہنگائی کے خلاف مظاہرہ کرو تو کوئی دوسری نیشنلسٹ پارٹی اس کی مخالفت کر رہی ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ بھی ایک میں آپ کو بتاؤں نا, یہ بھی مخالفین کا ایک پھیلایا ہوا پروپیگنڈا ہوتا ہے. اور یہ قوم پر متحد نہیں ہوتے بھائی, جو ایشو بیسڈ ہوتی ہے اس میں متحد ہوتے ہیں. باقی اپنی اپنی پارٹیاں, چونکہ یہ پارٹیوں کے گرو کرنے کا ایرا ہے, اس میں لوگ اپنی ممبرشپ بڑھاتے ہیں, اپنی تنظیم سازی کرتے ہیں. تو جب تنظیم سازی کے مراحل میں ہوں نا تو اس وقت یہ الائنسز کوئی زیادہ افیکٹو نہیں ہوتے. یہ کسی وقت ایک جذبے میں آ کے بنتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ وہ تحلیل ہو جاتے ہیں. آج ایک اور بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. جی جی. میں نہ ہی علاقائی تعصب کا کوئی ہوں, نہ ہی میں لسانی ہوں, میں کشمیری ہوں. چلیں لیکن میں آپ کو بات بتاؤں, مظفر آباد, راولا کوٹ, پونچھ, کوٹلی اور سدنوتی اور ان لوگوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں, وہ ایک نیشنلزم پہ بھی متحد ہوتے ہیں, اکٹھے ہو جاتے ہیں. لیکن میر پر اور یہ بین پر یہ لوگ بھی کشمیری ہیں. یار خدا کا واسطہ تم بھی سڑکوں پہ نکلو. اچھا, یہ واسطے شاستے نہ دیا کریں. مطلب یہ ہے کہ لوگ جو بھی یہ دیکھیں نا, اس کا تعلق بھی تربیت سے ہے. ایک تو تربیت سے بھی ہے, دوسرا یہ ہے کہ مسائل پہ کھڑا ہونے کی جو صلاحیت ہے نا وہ بعض علاقوں میں کم ہوتی ہے, بعض علاقوں میں زیادہ ہوتی ہے. اور وہ اس کا ضروری نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی پولیٹیکل پارٹی کوئی بڑا لیڈ لے رہی ہو. تو یہ چونکہ کچھ خطے ایسے ہیں کہ یہاں تحریکیں بڑی پھیلی ہیں. تو میرپور میں بھی شاید چونکہ موسم بھی بہت گرم ہے اور ایسے میں وہ ہے, لیکن ایسی بات نہیں ہے. میرپور بڑی متحرک بار ہے اور اس کا بڑا ایک اثر سوخ ہے. تو یہاں جو انٹیلیجنس آف دا سوسائٹی ہے ان کو اپنے لوگوں کے زندہ دکھوں کے لیے لیڈ لینی چاہیے. محترم ناظرین سامعین, میں 1 منٹ رہتا ہے اور ہم لوگ اس میں اکتفا کریں گے. شوکت صاحب کی باتیں سنی تو میں نے تو ان کو کسی اور پاس سے لایا, لیکن وہ نہیں آئے. چلو کوئی بات نہیں, اگلی دفعہ. میرپر ہو یا بمبر ہو, برنالہ ہو, سمانی ہو, کوٹلی ہو, پونچھ ہو, راولا کوٹ ہو, ہم سب کشمیری ہیں. اور انشاءاللہ ہم اپنے جو نظریہ ہے, منزل ہے, اس کے لیے ایک ہیں. کچھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے. مقتولہ نوشین کے ورثاء کو ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ان کی آواز بنیں گے. اگر ان کے ساتھ یہ واقعی قتل ہے تو, اور قاتلوں کی گرفتاری تک. نہیں, آپ یہ کریں کہ اس کا جو سارا ڈیٹا وہ کریں. مطلب یہ کہ وہ کینیڈا کے کس شہر میں تھی, تو ہم کینیڈین ایمبیسی کو اسلام آباد میں وہ کریں گے اور ان کو کہیں کہ وہ انٹروین کریں اور وہ معلوم کریں آئی جی سے کہ کیسے, مطلب یہ کہ کینیڈین شہری جو ہے جو اپنے ملک میں گئی ہے تو اس کی تحقیق ہوگی. ڈاکٹروں, ایک تو یہ ہے کہ وہ ڈاکٹروں سے رپورٹ, آٹوپسی جو ہوگی اس کی رپورٹ لیں اور بھی وجہ قتل سمجھ میں آ جاتی ہے. ہمیں پتہ ہے پیسے میں بہت طاقت ہے. وہاں ایف آئی آر جو ابتدائی ایف آئی آر ہے اگر وہی خراب ہو جائے تو آپ مجرموں کو انصاف کے کٹارے میں کھڑا نہیں کر سکتے. کیونکہ ہماری یہ جو عدالتیں ہیں اس میں جو قانون شہادت ہے اور پھر یہ ہے کہ جو پولیس کا اہم رول ہوتا ہے کہ آپ جب تفتیش کرتے ہیں اور آپ جب چلان جمع کرتے ہیں تو اس چلان میں آپ نے کیا کیا شواہد جو ہے وہ اکٹھے کر بری ہوتی ہیں. ہاں, تو اگر اسی میں گڑبڑ ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے. دو بندے کو محترم ناظرین, میں اپنا اور شوکت صاحب کی طرف سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. کل انشاءاللہ پھر ملیں گے شوکت کشمیری کے ساتھ ایک نئے موضوع پر. اللہ حافظ.